बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मौजू की तरफ मेरा ध्यान गया और मैं चाहता हूँ कि आपसे इस हवाले से कुछ बातें की जाए। नुस्खा जात के हवाले से हम अक्सर बात करते रहते हैं और नुस्खे जो है उसकी अफादियत अपनी जगह, उसके जिस्म पे असरात और शिफा के जो नताइज हैं वो अपनी जगह, उसकी हकानियत अपनी जगह। लेकिन अक्सर आपके जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि इतना शऊर आम होने की वजह से सब कुछ सोशल मीडिया पे आने के बावजूद लोगों ने नुस्खे भी बता दिए, लोगों ने इलाज मुआलजे भी बता दिए। हमारे उस्ताद जो हैं हकीम ज़फ़रुल्लाह अंबाली साहब, उन्होंने तकरीबन सर से लेकर पाँव तक सारे अमराज जो है उनका स्टेप बाय स्टेप जो इलाज करते हैं वो उन्होंने बता दिया। उनके जो नुस्खे हैं वो भी उन्होंने बता दिए, उसके अज्जा और उसकी तैयारी और उसके जो रिज़ल्ट है वो भी बता दिया। इस तरह अंबाली साहब को छोड़ें, बाकी भी जो हमारे सीनियर हुक्माए कराम हैं, जो जूनियर हैं, जो हमारे हम असर हैं, वो सारे एक अपनी कोशिश कर रहे हैं, तिब को छुपा नहीं रहे, तिब को आम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले आम नहीं थी, किताबों में मौजूद थी और किताबें जो हैं आम लोगों की दस्तरस से दूर होती थी। तो जब ये हर बंदे की जेब में और हाथ में मोबाइल, और मोबाइल में वो सब कुछ मौजूद और वीडियो मौजूद, तो फिर ये इलाज क्यों नहीं होता, लोग ठीक क्यों नहीं होते, लोग ये सेहत की तरफ क्यों नहीं आ रहे। आप कभी अपने आप पे गौर करें या इर्द गिर्द देखें कि कोई ऐसे लोग हैं जो इलाज मुआवजे से ठीक हो गए हों, उन्होंने कोई नुस्खा इस्तेमाल किया और ठीक हो गए हों। या आप कभी जाएं पंसारी की दुकान पे, वो जो वहाँ गैर तबीब लोग होते हैं, यानी जो मरीज़ होते हैं, वो अद्वियात लेते हैं, नुस्खे लेते हैं, बनवाते हैं, उनमें से किसी को पूछें कि वो ठीक हुए हैं, अक्सर यही जवाब आएगा कि नहीं। तो इसकी वजह क्या है, इसी पे बात करेंगे कि लोग जब शऊर इतना आम हो गया, इलाज मुआलजा इतना आसान हो गया, तो लोग ठीक क्यों नहीं होते। आप सबके इल्म में है कि हम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं। इलाज मुआलजे में, ग़िज़ा में, परहेज़ में, ये जो कुछ हम बयान करते हैं, ये मेरे जैसे हुक्माए कराम बयान करते हैं। इसके पीछे सारी थ्योरी जो है वो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिसे हम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हकीम इनकलाब कहते हैं, मुजद्दिद तिब कहते हैं। हम उसको असर हाज़र का बोली सीना कहते हैं। हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनका इलाज मुआलजा, उनके नुस्खा जात, उसके जो नुस्खा जात के अज्जा हैं वो सारी किताबों में मौजूद हैं। 18-20 किताबें हैं और वो किताबें पढ़ के और उस साजा से उनका नज़रिया सीख के हम इलाज मुआलजा बता रहे होते हैं और आप सुन रहे होते हैं। इसको तिब्बे साबर भी कहा जाता है। आम तौर पे हमारे पंजाब में इसको नज़रिया वाले हकीम कहते हैं। नज़रिया मुफरद अज़ा उनका नज़रिया था, उसको कहा जाता है नज़रिया मुफरद अज़ा, तिब्बे मुफरद अज़ा, तिब्बे पाकिस्तान, तिब्बे मशरक़, ये मुख्तलिफ नाम थे। सबसे ज़्यादा जो मशहूर था वो था तिब्बे साबर। तो मैं आपको एक वाक़या उनका सुनाता हूँ। मैं आपको हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जो इलाज मुआलजा ना, उस हवाले से एक दो वाक़या सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि आज लोग दुरुस्त क्यों नहीं हो रहे, आज लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरीज़ आया और ये मरीज़ जो था ये उस वक़्त आया, ये ज़माना था 1950 का, 50 और 60 के दरमियान, यानी 50 की दहाई की ये बात है। तो रश होता था, पूरे हिंद सिंध से लोग आते थे इलाज के लिए। उनके पास एक मरीज़ आया अपनी गाड़ी में, यानी उस वक़्त जिसके पास गाड़ी होती थी, शाज़ व नाज़र किसी के पास गाड़ी होती थी,
اور ان کے پاس جو گاڑی تھی اس وقت کہا جاتا ہے جی موٹر کار. تو اپنی گاڑی میں آیا, موٹر کار میں آیا اور آ کے بیٹھ گیا. اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کوئی رئیس تھا, نواب ہوگا, نواب کے خاندان میں سے ہوگا. تو اچھا خاصا موٹا پلا ہوا, جسمانی طور پہ بھاری جسے والا بندہ تھا. صابر صاحب نے ان کی نبض دیکھی تو کہا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میری اولاد نہیں ہو رہی. تو صابر صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ کے ہاتھ میں. اس نے کہا نہیں جی آپ کوئی نسخہ دیں, آپ کا نام سنا ہے, کوئی علاج کریں میرا. تو صابر صاحب نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کو کار سے کس پہ آئے ہیں؟ صابر صاحب نے سوال کیا اس سے کس پہ آئے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنی موٹر کار پہ آیا. تو آپ نے کہا بڑا معنی خیز جملہ بولا کہ آپ کو کار سے بے کار ہونا پڑے گا, آپ کو کار سے بے کار ہونا پڑے گا, آپ کا علاج ہو جائے گا. وہ بڑا حیران ہوا, اس نے وہ پرچی پکڑی, باہر آ گیا. تو شاگردوں کو کہا, جو صابر صاحب کے شاگرد تھے, کہ مجھے حکیم صاحب نے تو نہ دوائی دی ہے اور نہ انہوں نے کوئی پرہیز بتایا, بس ایک بات کی ہے کہ کار سے بیکار ہونا پڑے گا, اس کی سمجھ نہیں آئی. تو شاگردوں نے کہا کہ استاد صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیدل چلنا ہوگا, واک کرنی ہوگی, کسرت کرنی ہوگی, ورزش کرنی ہوگی. آپ کو یہ موٹاپا جو ہے, یہ باری جسہ جو ہے, اس کو باری برکم کو قلیل الجسہ بنانا ہے, اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. پھر آپ کا جسم جو ہے جب کم ہوگا تو آپ صاحب اولاد ہوں گے. اور کار سے بیکار مطلب یہ کہ آپ کی جو کار ہے, آپ ہر جگہ جاتے ہیں, گھر سے کارخانے, جاب, مارکیٹ, جہاں بھی جانا ہوتا ہے کار پہ جاتے ہیں, تو پیدل چلنے کی عادت ڈالیں, کار سے بے کار ہو. اس بندے نے کہا ٹھیک ہے, بات اس کی سمجھ آ گئی. اصل بات ہوتی ہے کہ آپ کو طبیب کی بات کی سمجھ آ جائے, اور جب یہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب اللہ کی طرف سے خاص کرم ہو. وہ بندے کو سمجھ آ گئی, وہ وقت کو قبولیت کا تھا, اس کو سمجھ آ گئی. اس نے پیدل چلنا شروع کیا, اس نے پرہیز کرنا شروع کر دیا, اس کا جسم کم ہو گیا. تو ایک دن آیا تو اس نے کہا حکیم صاحب میں وہ بندہ ہوں جسے آپ نے لکھ کے دیا تھا کار سے بیکار ہو جائیں. تو صابر صاحب نے کہا واقعی آپ نے تو عمل کیا. اس کے بعد دعائی دی اسے اور اس پہ اللہ نے کرم کیا. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے, اور آج کل تو یہ عام ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دوائی ایسی ہو کہ میں کھا لوں اور بیماری دور ہو جائے. اس کے لیے جو لوگ دعوے کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, جو کہتے ہیں شرطیہ علاج ہوتا ہے, جو کہتے ہیں کہ جناب یہ دوائی کھائیں اور جناب آپ درست ہو جائیں گے. نہیں درست ہوتے. اب جتنے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں نئی سے نئی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, مسئلہ وہی کا وہی ہوتا ہے. پیسے بھی لگ جاتے ہیں, وقت کا ضیاع بھی ہو جاتا ہے, بندہ ہمت ہار دیتا ہے. پھر کوئی 6 مہینے گزرتے ہیں, پھر کسی نئے ڈاکٹر, نئے حکیم کے پاس جاتے ہیں, پھر پیسے لگاتے ہیں, لیکن وہ خود جو کرنا ہے اس کی طرف نہیں آتے. پرہیز اپنی جگہ, لیکن بات کو سمجھیں کہ آپ کے کرنے کا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو موٹاپا ہے اور بانجھ پن ہے تو سب سے پہلے آپ کا موٹاپا ختم ہونا چاہیے. موٹاپے سے آپ نے واپس آنا ہے, صحت تندرستی کی طرف آنا ہے. آپ نے جسم کو سمارٹ کرنا ہے. جب تک آپ کا موٹاپا ہے بانجھ پن آپ کا دور نہیں ہوگا. اچھا آپ ذوف باء کے مریض ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذوف باء کے مریض ہے اور جسم موٹا ہے, بھاری ہے, تو آپ کہیں جی موٹاپا رہنے دیں, ذوف باء کا علاج ہو جائے. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے سکت ہے وزن اٹھانے کی 1 من, اور آپ نے سر پہ 3 من وزن ڈالا جا رہے ہیں. تو 3 من وزن کے بعد آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کو ڈھنگ کا کام کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے سر پہ بوجھ ہے, آپ کی استطاعت سے بڑا زیادہ آپ کے سر پہ بوجھ ہے.
اب اس بوجھ کے ہوتے ہوئے آپ سے بات بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی، آپ سے چلا بھی صحیح نہیں درست چلا جا سکے گا۔ تو جب آپ سے بات صحیح نہیں ہو سکتی، آپ کا سانس پھولا ہوا ہوگا، تو اسی وزن کے اوپر اگر یہ وزن آپ کے جسم پہ ہے، آپ اسے لے کے چل رہے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ جناب میرا معاملات میرے سارے درست ہو جائیں، تو نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے کیا کریں، اپنے جو جسم کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو خرابی ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دوائی پہ ڈیپینڈ نہ کریں کہ دوائی جناب ہوگی تو میں صحیح ہو جاؤں گا، نہیں صحیح ہو سکتے۔ شوگر کا مریض ہے تو شوگر کے مریض کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرے امساک کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یاد رکھیں، یہ امساک کا شوگر کے ہوتے ہوئے امساک کے علاج سے اگر آپ کو افاقہ ہو تو سمجھے آپ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آپ کا امساک نہیں ہو رہا ہے۔ وقتی طور پہ آپ صحبت کر لیں گے لیکن وہ آپ کے گردے بھی جاتے رہیں گے۔ پہلے تو لبلبے میں مرض ہے نا، تو پھر گردے بھی گئے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں کہ شوگر کا علاج کروائیں۔ میں اکثر میری جو ویڈیوز ہیں اس چینل پر، اس میں اکثر میں کہتا ہوں کہ اسباب کا تدارک کریں۔ تو اسباب کا تدارک کیا ہے کہ جس سبب سے مرض پیدا ہوئی ہے وہ سبب دور کریں تاکہ مرض نہ ہو۔ اس کے بعد آپ دوائی کھائیں، مقویات کھائیں، معجونات کھائیں، جوارشات کھائیں، لبوبات کھائیں اور جو مرضی کھائیں، لیکن پہلے وہ سبب دور کریں۔ اگر سبب موجود ہے پھر آپ مقویات کھائیں گے تو وہ جو ہے نا مرض، اس کو تقویت ملنی ہے۔ اس سے آپ کے مرض کو تقویت ملنی ہے، آپ کے جسم کے اندر جو زہر ہے وہ طاقت پکڑیں گے، تو آپ ٹھیک کس طرح ہوں گے۔ صابر ملتانی، آخری یہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ روٹی بند کر دیتے تھے مریض کی، اکثر ان کا جو علاج معالجہ سنا ہے نا، تو روٹی بند کر دیتے تھے، چاول بند کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب یہ تبہیر ختم ہوگا تو علاج شروع ہوگا۔ ہم لوگ روٹی نہیں چھوڑتے، ہم چاول نہیں چھوڑتے، یہ کولا ڈرنکس ہم نہیں چھوڑتے، یہ جنک فوڈ جسے ہم کہتے ہیں، فاسٹ فوڈ، اس کو نہیں چھوڑتے اور کہیں کہ علاج ہو جائے، دیسی طب جی ناکام ہو گئی ہے۔ دیسی طب ناکام نہیں ہوئی، اپنا رویہ چینج کر۔ اگر ہم نے صحت ہماری ضرورت ہے، طب یونانی، طب قدیم، طب صابر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فن ہے۔ اگر آپ اس سے مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ آپ کا ہوگا، اس کو کیا فائدہ ہونا؟ آپ خود ناکام ہو رہے ہیں۔ آج اگر طب یونانی، طب قدیم کھڈے لائن لگی ہوئی ہے تو کیا آپ سرخرو ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں؟ بیماریاں تو ویسی کی ویسی ہیں۔ جب بیماریاں ویسی کی ویسی ہیں تو ناکام تو آپ ہوئے، ناکام تو فرد ہوا، ناکام تو معاشرہ ہوا، طب نہیں ہوئی۔ آپ طب کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے اس پہ عمل کریں۔ جب آپ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ صحت مند ہوں گے۔ یہ طب کا جو قانون ہے یہ ازل سے لے کے ابد تک ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ صبح کوئی اور قانون اور شام کو کوئی اور قانون اور دوپہر کو کوئی اور قانون اور اگلے سال کوئی اور قانون اور یہ فلاں ماڈل فلاں نہیں ہے۔ یہ علاج جو ہے، اس کی جو مبادیات ہے، اصول ہے، اصول علاج ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اگر اس پہ عمل ہوگا تو صحت مند ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔